अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज है। धमकियां में इस मरासला खुली समात का मुतालबा कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। प्रोग्राम के पहले से इस पर बात होगी। उसके बाद बिलावल नवाज मुलाकात जो हो रही है लंदन में, उसमें आखिर हो क्या रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी इत्तलात के मुताबिक बहुत जल्द हल्फ उठाने वाले हैं फॉरेन मिनिस्टर का। आखिर में हुकूमत ने जो आते ही मीडिया को धमकियां देना शुरू कर दी हैं। अभी जुमा 8 दिन हुए हैं, लेकिन इस वक्त बाकायदा एक कैंपेन चल रही है जिसको लीड खुद कर रही है मरीम नवाज शरीफ साहिबा। अभी आगाज ये है तो फिर इसकी इंतहा क्या होगी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो धमकी आमेज़ मुरासला है उसकी तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा कर दिया। जब एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी ये कह रही है कि इलेक्शन कमिश्नर जानबदार किस्म का आदमी है जिसके ऊपर हमें कोई इत्मीनान ही नहीं है, सारे फैसले ही हमारे खिलाफ करता है, जब चाहता है तो किसी के ऊपर एक्शन ले लेता है और जब चाहता है नहीं लेता, डिपेंड करता है कि वो कौन सी पार्टी में है, तो इसको रिजाइन कर देना चाहिए क्योंकि ये एम्पायर बन ही नहीं सकता। सारे हमारे पाकिस्तान के अंदर गांव लेवल के ऊपर मोहल्ला लेवल की तंजीमों को मैंने आज इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, सब तैयारी करें इस्लामाबाद की हकीकी आजादी की मार्च के ऊपर। मैं डेट दूंगा इनको, लेकिन मैं तैयारी अभी से करवा रहा हूँ। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब, आज ये कहा है तहरीक इंसाफ ने कि सुप्रीम कोर्ट से ओपन समाअत होनी चाहिए है इस धमकियां में इस मरासले की। सो अब आप लोग आज खुद नोटिस का इंतजार कर रहे हैं या हुकूमत की तरफ से कोई इनिशिएट करने का इंतजार कर रहे हैं या खुद आप लोग लेकर जाएंगे बाकायदा दरखास्त अदालत में? नहीं मारिया, आपको याद होगा कि जब ये हुकूमत के जब डिसॉल्व होने से पहले जो आखिरी कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में हमने ये जो मरासला है, ये जो साइफर है, ये 4 शख्सियात को उसकी ओरिजिनल कॉपी भिजवाने का फैसला किया था, जिसमें स्पीकर शामिल थे और सदर साहब के पास पहले ही जो है वो जाता है और उसमें चीफ जस्टिस साहब भी शामिल थे। अब ये मरासले की ओरिजिनल कॉपी चीफ जस्टिस साहब के पास पहुंच चुकी है। अच्छा। और जिस तरह आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो बात कही, उन्होंने जो ये कहा कि आप इस नतीजे पे पहुंचे कि जो स्पीकर की रूलिंग है वो दुरुस्त नहीं है, लेकिन स्पीकर अपने फैसले में रूलिंग के जिस मटेरियल की बुनियाद के ऊपर स्पीकर ने वो फैसला किया था वो तो डिस्कस ही नहीं हुआ। तो अहम बात ये है कि एक तो हमने रिव्यू अपना फाइल किया, उस रिव्यू को भी सुप्रीम कोर्ट को जल्द अज जल्द जो है वो खोलना चाहिए, और उसके साथ ये जो साइफर है इसकी डिटेल लोकल फैक्टर्स कौन लोग मिले, वो सारे मामला जो है सुप्रीम कोर्ट को खोलना। ये जुडिशल कमीशन की भी आप बात करते हैं तो ये सबसे बड़ा एतराज आता है जी, आपके पास ये लेटर मौजूद था, कई हफ्ते तक आपके पास रहा, ठीक है आपने उस वक्त मसलियतन खामोशी रखी, लेकिन जुडिशल कमीशन तो आपकी हुकूमत ने भी नहीं बनाया इसके ऊपर, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जी ये मौजूदा हुकूमत इस पे जुडिशल कमीशन बनाए जो आप खुद नहीं बना सके? नहीं, हमने कमिशन बना दिया था। हाँ, लेकिन वो जुडिशल कमीशन की तरफ आपने रिकमेंडेशन नहीं भेजी ना, वो तो एक अलग कमीशन था। नहीं देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, हमने कमीशन बना दिया था, उसके TORs भी बना दिए थे। अब हम जुडिशल कमीशन क्यों कह रहे हैं? अब हम जुडिशल कमीशन इसलिए कह रहे हैं कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं वही तो वज़ीर आज़म है, वही तो हुकूमत में है। तो अब उस हुकूमत के तहत एक कमीशन इंडिपेंडेंटली काम कैसे करेगा? सो इसके लिए अब इम्पोर्टेंट है। अब जैसे FIA के केस में आपने देखा कि क्या वहाँ पे चल रहा है, वहाँ रिकॉर्ड चेंज किए जा रहे हैं, नैब के लॉ का जो रिकॉर्ड हैं उनको चेंज किया जा रहा है। उसी तरीके से आप एक ऐसी हुकूमत से जो खुद उसमें मुल्ज़म है कैसे तसव्वुर करेंगे कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन के जरिए ये मामला तय कर सकेगी? लिहाजा इसके लिए हम जुडिशल कमीशन अब क्या सो वो क्यों आपकी बात मानेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली कल जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सामने आया है एलामिया, उसमें ऑब्वियसली पिछले एलामी की तौसीक की है, मदाखलत के बारे में उसमें अग्री किया गया है, लेकिन आप लोग बाकायदा जलसों में लफ्ज़ साजिश इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले DGISPR साहब ने साजिश के लफ्ज़ को भी रद्द किया, कल के जो एलामी में साजिश का लफ्ज़ जो आपकी क़यादत इस्तेमाल करी उसको रद्द किया है, तो इसको कैटेगोरिकली डिनाई किया गया है। मदाखलत के बारे में बात की गई कि हो रहा है, लेकिन आपको साजिश के लफ्ज़ का जो आप बार बार आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं उससे वो अग्री नहीं कर रहे। देखो ना मारिया, ये तो एक मजाक ही बन गया ना, जो आप सोशल मीडिया पर साजिश और मुदाखलत और शिज़ा फिज़ा और ये सारे ट्रेंड्स आप देख रही हैं, तो मेरा ख्याल है जो भी बंदा ये कहता है कि नहीं साजिश नहीं मुदाखलत हुई है, वो वैसे ही ज़रा उसकी अकल पे जो है वो शक होना शुरू हो जाता है कि आदमी क्या बात कर रहा है।
اور ظاہر ہے کہ ایک جو مداخلت ہے وہ ایک بہت بڑی سازش کا نتیجہ ہے، اور اس کے لیے اہم بات یہی ہے کہ مداخلت کی کیا ایکسٹینٹ تھی. چلیے آپ سازش کو نکال دیں، آپ یہ کریں کہ یہ جو مداخلت ہوئی ہے اس کی ایکسٹینٹ کیا تھی، لوکل کریکٹرز کون کون سے اس میں شامل تھے، پیٹرن کیا تھا ملاقاتوں کا، جو امبیسی کے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو ملے، ان کی تمام تر جو ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کے پاس ان کی تفصیلات موجود ہیں. وہ پیٹرن سامنے آنا چاہیے، لوکل کریکٹر سامنے آنے چاہیے، اور پہلے اپنی حکومت سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ جو اس میں لکھا گیا ہے کہ کیا نو کانفیڈنس موو کا ذکر اس میں موجود ہے یا نہیں، اور اگر موجود ہے تو یہ بتائیے کہ جب یہاں پہ ابھی فائل نہیں ہوئی تو امریکہ میں جو صاحبان ہیں ان کو کیسے پتا چلا کہ ایک نو کانفیڈنس موو اس طرح سے آ رہی ہے. سو اس میں تو اعلامی کے اندر جو پوری یہ کمیٹی ہے پچھلی آپ کی حکومت میں بھی تو عسکری قیادت نے بھی یہ دیکھا ہے، جو بھی اس میں لیٹر آیا ہے، جو سائفر آیا ہے، ان کو بھی اس میں مداخلت نظر آ رہی ہے، سازش نظر نہیں آ رہی. تو آپ کیا کنونس نہیں کر پائے، یا سازش کا کانسیپٹ مختلف ہوتا ہے کہ اگر جس نے یہ لیٹر دیکھا ہے اس کو سازش نظر کیوں نہیں آ رہی ہے، پھر اس اعلامی میں وہ کیوں نہیں جھلک رہے؟ مجھے تو فرینکلی ابھی تک سمجھ ہی نہیں آئی کہ مداخلت میں اور سازش میں ڈفرینشیٹ کیا کرنا چاہتے ہیں. مطلب سازش سے کیا مراد ہے کہ دو تین باتیں ہیں نا جو کلیئرلی جو اس کا ہمیں ٹیکسٹ جو پتا ہے. لیٹس ناٹ گیٹ انٹو انٹرپریٹیشن، لیٹس گو ٹو دا ٹیکسٹ. ٹیکسٹ کہہ رہا ہے پاکستان کے عمران خان جو ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2 ایک نو کانفیڈنس موو پاکستان میں ہونے جا رہی ہے. نمبر 3 ہمارے تعلقات ڈپینڈ کریں گے آپ سے اس کی کامیابی یا ناکامی پر. نمبر 4 اگر وہ کامیاب ہوتی ہے تو آپ کی ہر چیز ہم معاف کر دیں گے، ایوری تھنگ ول بی فورگیون. اور اگر معاف نہیں ہوتی تو پاکستان کو اور عمران خان کو بہت زیادہ آئسولیشن کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہم اقدامات لیں گے. اب آپ مجھے بتائیے یہ 5 چیزیں اگر ٹیکسٹ میں موجود ہیں تو مطلب اس میں کیا؟ سر میں تو ایک سوال پوچھ سکتی ہوں، جنہوں نے یہ اصل میں سائفر دیکھا ہے ان کو پھر وہ سازش کا لفظ اس میں جھلکنا چاہیے تھا. مجھے صرف یہ تجسس ہے کہ وہ نظر کیوں نہیں آ رہا. اس اعلامی میں دوبارہ کہا گیا سازش کا لفظ نہیں ہے، اس کے سازش نہیں ہوئی. ہاں تو اعلامیہ میں تو مداخلت کا بھی لفظ نہیں ہے. اعلامی اس میں تو جو موجود ہے، جو ٹیکسٹ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ تو اب سپریم کورٹ کا کمیشن آئے گا، وہ ایکسٹینٹ آف مداخلت اور ایکسٹینٹ آف سازش طے کرے گا. اور آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ یہ میں اور آپ تو نہیں کر سکتے. یہ تو جو کوئی باڈی بیٹھے جو دیکھے کہ یہ مثال کے طور کے اوپر دیکھیں نا، اب ہم کیا کہتے ہیں، اور ہم وی کین بی ٹوٹلی رانگ، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 8 اراکین منحرف اراکین اور جن کی کوالٹی جو لوگوں کی ہے، مثلا راجہ ریاض ہے، وجیہ اکرم ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ مسلسل اچانک ان کی ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں یہاں پہ سفارت خانوں میں، اور اس کے بعد وہ ان کا ضمیر جاگ جاتا ہے، وہ ادھر چلے جاتے ہیں. اب یہ ایک پیٹرن ہے، آپ نے اس پیٹرن کا جائزہ لینا ضروری ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس کے بعد جو کیا ہوتا ہے کہ 7 تاریخ کو جب یہاں پہ نو کانفیڈنس موو نہیں آ رہی ہے، وہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے خلاف نو کانفیڈنس موو آ رہی ہے. یہ ایک پیٹرن ہے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ جو نواز شریف ہیں اور شہباز شریف ہیں اور آصف زرداری ہیں، ہماری نظر میں ان 3 کریکٹرز کو اس چیز کا پہلے سے معلوم ہے اور ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. صحیح. اور تینوں جو تھے وہ ان ٹچ تھے کسی سطح کے اوپر. جس ملک نے یہ سائفر دیا، جس ملک سے یہ سائفر آیا ہے، اس ملک سے یہ انویسٹیگیشن چاہیے. ابھی آپ جو بات کر رہے ہیں، ایک اور بات آج خان صاحب نے کی چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے کہ بھائی ان کی ذات پہ آپ کو اتفاق نہیں ہے، آپ کے نزدیک ان کے بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جو آپ لوگوں کے خلاف ہے، آپ لوگوں کی شکایت نہیں سنی جاتی تھی، اپوزیشن کی شکایت فوری سنی جاتی تھی اس وقت کی آپ کی شکایت. تو یہ پہلے آج یہ کنٹروورسی ذرا ختم کر دیجئے کہ یہ ان کی تعیناتی ہوئی کن کے کہنے پہ تھی. خان صاحب نے کہا اسٹیبلشمنٹ کے کرنے پہ، بعد میں پھر کچھ اور لوگوں کی آواز آپ کی جماعت میں سے آئی کہ نہیں یہ کنسنسس کینڈیڈیٹ تھا. یہ پی ٹی آئی کی مرضی شامل تھی ان کو تعینات کرنے میں چیف الیکشن کمشنر؟ نہیں، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی کنسنسس کینڈیڈیٹ نہیں تھے. لیکن جو طریقہ کار ہے الیکشن کمیشن کا، اس میں آپ کو بتاؤں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ آدھے لوگ اپوزیشن کے ہوتے ہیں، آدھے لوگ گورنمنٹ کے ہوتے ہیں. اب جب ان ناموں میں کبھی اتفاق ہو ہی نہیں رہا، ابھی بھی آپ دیکھ لیں 2 ممبر خالی پڑے ہوئے ہیں اور اتنے عرصے سے خالی پڑے ہوئے ہیں کیونکہ اتفاق نہیں ہو پا رہا. اس اسنا میں اپوزیشن کو بھی اور ہمیں بھی کہا جاتا ہے کہ اس آدمی کے اوپر آپ اتفاق رائے کر لیں، یہ ٹھیک ہوگا.
उस आदमी को इत्तेफाक रائے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سجیسٹ کیا گیا نا کہ آپ اس پہ اتفاق رائے کر لیں اور پھر آگے چلیں. ایسے ہی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد پھر یہ کب آپ لوگوں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے؟ کیونکہ اب آپ کو اعتراضات ہے نا، اور اگر محسوس ہو گیا تھا تو اس وقت کیوں پھر تبدیلی کے لیے اپنی حکومت کے دوران ہی کیوں آپ نے کوئی جو ہے وہ ریفرنس نہیں فائل کیا یا وہ موو کیا؟ نہیں یہ تو بہت جب پرانا شروع ہو گیا تھا. آپ کو یاد ہے مجھے تو توہین نے وہ کیا ہوتا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے توہین کا نوٹس آ گیا تھا. اعظم شہواتی صاحب کے اوپر ہوا پھر معافی شافی مانگ لی تھی آپ نے سر. پورے 1 سال کے اوپر جو ہے وہ یہ چل رہے ہیں. ہاں تو پھر لیکن کوئی ریفرنس موو نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے چیف الیکشن کمشنر کو تبدیل کرنے کا، اس وقت کیا نہیں آپ لوگوں نے؟ حکومت میں تھے آپ، انیشیٹ کر سکتے تھے. نہیں اس میں حکومت میں ہونا یا نہ ہونا میٹر نہیں کرتا، کیونکہ وہ حکومت کا اس سے تعلق نہیں ہے. وہ جوڈیشل کونسل میں جانا ہے، اور جوڈیشل کونسل جو ہے وہ مشتمل ہے چیف جسٹس کے اوپر، 2 سینئر موسٹ ججز اور 3 سینئر موسٹ چیف جسٹس کے اوپر. تو سر ریفرنس کون بنا کر بھیجے گا؟ حکومت ہی بھیجے گی؟ یہ کریکٹ مجھے بتا دیں، یہ کیسے جائے گا امام؟ کوئی بھی شہری بھی کر سکتا ہے اور پارٹی بھی کر سکتی ہے. ابھی جو ریفرنس ہم نے جو بنایا ہے وہ بنیادی وجہ بنی اس میں، جب آپ کو یاد ہوگا، آپ بھی میرا خیال ہے اس دن عدالت میں ہی تھی جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا رولنگ کے اوپر. جب وقفہ ہوا تو وقفے سے پہلے چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا کہ ہم شہباز شریف صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ انہیں الیکشنوں پہ کیا اعتراض ہے، اور یہ جو پارٹیز ہیں یہ الیکشنوں سے کیوں بھاگ رہی ہیں. الیکشن جو ہیں وہ ہو سکتے، اور تمام اس وقت تک تاثر یہی تھا کہ ملک میں الیکشن ہونے جائیں گے. اچانک جب وہ وقفہ دیتے ہیں تو ہم باہر نکلتے ہیں اور تمام ٹیلی ویژن کی ہیڈ لائنز ہیں وہ کہتی ہیں الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم تو تیار ہی نہیں الیکشن کرانے کے لیے. اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو کم از کم 4 مہینے لگ جائیں گے حلقہ بندیوں کے لیے. اب آئین اس کے اوپر بالکل واضح ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ نے لازماً 3 مہینوں میں الیکشن کروانے ہیں. اب ہم نے جو منٹس آف دا میٹنگ دیکھے ہیں جو آئے ہیں ان میں آج سے 4 مہینے پہلے الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ جی اگلے الیکشن کے لیے ضروری ہے کہ حلقہ بندیاں کی جائیں. تو چیف الیکشن کمشنر جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں ضرورت، جب وقت آئے گا دیکھیں گے. Now this shows his incompetence. This shows کہ وہ کس قدر زیادہ اس کے اوپر جو ہے، اور اس یہ جو سازش ہے اس میں کیا کردار ہے. سو آپ کہتے ہیں جی مستعفی ہو جائیں، وہ مستعفی نہیں ہوتے، اور اگر ہو بھی جاتے تو ان کو دوبارہ تعینات، نئے الیکشن کمشنر کو تعینات کرنے کے لیے کنسنسس چاہیے ہوگا دوبارہ اپوزیشن میں اور حکومت میں. سو آبویسلی اس وقت آپ لوگوں کا سٹیٹس پارلیمنٹ کے اندر انشور ہے، کتنے استعفے منظور ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، ان کیس سب کچھ ہو گئے. تو اگلے الیکشن کمشنر کے جو تعیناتی ہوگی اس میں پھر پاکستان تحریک انصاف کی سے نہیں ہوگی، اور اگر سے نہیں ہوگی تو پھر اس الیکشن کو آپ مانیں گے؟ یہ تو دیکھیے نا ٹیکنیکلٹی ہے. بنیادی طور کے اوپر تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان میں آپ نے رول آف دا گیم سیٹ کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں. پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو دیکھنا پڑے گا. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست اس وقت یا آپ عمران خان کے ساتھ ہیں یا عمران خان کے خلاف ہے. یہ سیاست ہے، جیسے ایک وقت میں آپ بھٹو کے ساتھ تھے یا خلاف تھے. پاکستان کی سیاست تو یہ ہے. اب اگر آپ عمران خان کو اور پی ٹی آئی کے بغیر ملک چلانا چاہتے ہیں تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. ہم تو کچھ نہیں اس میں کر سکتے. تو سر تھوڑی سی فلیکسیبلٹی آپ کی طرف سے بھی آئے گی. اگر الیکشن کمشنر کی، چیف الیکشن کی تعیناتی ہونی ہے تو پھر تحریک انصاف کو انہیں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی ہوگی جن کی آپ شکل بھی دیکھنے کو روادار نہیں ہے نا. ابھی تو ان سے بات نہیں کرنا چاہتے آپ، یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، تو پھر کیسے یہ اگلے مراحل قانونی اور تکنیکی طے ہوں گے؟ نہیں یہ ایشو نہیں ہے ہمارا یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ بات چیت میں ہم نے پہلے بھی 10 دفعہ بات کہا تھا کہ الیکٹورل ریفارمز کے اوپر جو ہے وہ بیٹھنا چاہیے. ہم چاہ رہے ہیں جوڈیشل ریفارمز کے اوپر بیٹھنا چاہیے. پرائم منسٹر صاحب نے اسپیکر کو خط لکھا، انہوں نے کمیٹی بنائی، لیکن وہ تو اس وقت معاملات میں ہی اور میں تھے. ایک بڑا فیصلہ تو سیاسی جماعتوں نے، پلیئرز نے کرنا ہے. آپ نے گیم کے رولز طے کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں. اگر گیم کے رول طے نہیں ہوں گے تو پھر تو یہ وہ جیسے وہ ہے نا کہ افغانستان میں وہ جو بزکشی کی گیم ہے اس وقت، تو پھر تو وہ بزکشی ہو جائے گی، سیاست تو نہیں رہ جائے گی. پھر تو جس ہاتھ میں آئے گا وہ. لیکن ابھی جو سینس آف ارجنسی ہے فواد صاحب، وہ یہ بھی ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کے اوپر بڑا سخت ایک انیشیٹو ہے کہ ہر روز اس کی ہیئرنگ ہونی ہے، 30 دن کے اندر فیصلہ آنا ہے. آپ کے اپنے جو سابق وزراء ہے وہ مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جی کہ ہم ہو سکتا ہے کہ کل عدم ہو جائیں ہم، یہ پروبیبلٹی ہے. تو اس بات کا بھی تو غصہ ہے نا اس وقت چیف الیکشن کمشنر پہ آپ لوگوں کو؟ نہیں کوئی پروبیبلٹی ہے نہیں اس میں. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا ایک تو فیصلہ غلط ہے ہائی کورٹ کا. الیکشن دیکھیں یہ شروع کیسے ہوا. سپریم کورٹ میں حنیف عباسی صاحب کی پٹیشن گئی
اس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو پیپلز پارٹی PMLN ان کے سب کے جو ہے وہ آپ کو دیکھنے چاہیے جو فنڈز ہیں. اس کے بعد کمیٹی بنتی ہے, کمیٹی جو ہے وہ صرف PTI کی بن جاتی ہے, پیپلز پارٹی PMLN کی بنتی نہیں ہے. اچھا, اور جمعیت اور TLP جیسی پارٹیاں جو ہیں ان کو تو فنڈ کو دیکھ ہی نہیں رہا کہ ان کا کدھر سے آتا ہے, کیا ہوتا ہے. پرابلم یہ نہیں ہے کہ آپ نے PTI کی فنڈنگ تو 100% دیکھنی چاہیے. پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے 7 سال سے چونکہ کیس چل رہا ہے تو جلدی نمٹا دینا, تو یہ تو آپ کو سوٹ کرتے ہیں کہ 30 دن میں نمٹ جائے, آپ کلیئر ہو جائیں. سوٹ صرف یہ نہیں کرتا کہ صرف پورے پاکستان میں خالی PTI کا آپ رکھیں, کیونکہ پھر آپ موازنہ نہیں کر سکتے. سوٹ یہ کرتا ہے کہ آپ کم از کم 3 بڑی سیاسی جماعتوں کا سکروٹنی اور اکٹھا کریں, اور ماریہ میمن اور تمام جو میڈیا ہے اس کے سامنے ایک فارمیٹ آئے کہ اس فارمیٹ کے مطابق ہم نے سکروٹنائز کیا تھا اور یہ نکلا, اور اس کے مطابق آگے چلے. اسی لیے ہم نے ECP کو اپلیکیشن دی کہ آپ ساری اکٹھا کریں. اب وہ اپلیکیشن ہائی کورٹ میں تھی ہی نہیں. ہائی کورٹ نے صرف کہہ دیا الیکشن کمیشن کو کہ جی آپ ان کا تو کریں, تو پھر الیکشن کمیشن نے بھی ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا, آپ نے وہ پٹیشن بھی ہماری ڈیسائیڈ کر دی. تو اس لیے امپورٹنٹ یہ ہے, ہمارا یہ قطعی موقف نہیں ہے کہ آپ 30 دنوں میں یا 60 دنوں میں 90 دنوں میں اس کو ڈیسائیڈ نہ کریں. ہم کہتے ہیں اس کو ڈیسائیڈ کریں, لیکن ساتھ باقی جماعتوں کے اوپر بھی جو 25 ہے برابر رکھیں. اچھا, اسلام آباد آنے کی جو کال ہے, یہ اس کی کوئی ٹائم لائن ہے, کوئی کچھ اگلے مہینے کے کچھ ہفتے ٹائم طے کر لیا ہے آپ لوگوں نے, کوئی موٹا حساب کہ بھئی اس وقت ہم جائیں گے, ہمیں سیاسی طور پہ سوٹ کرتا ہے؟ نہیں, سب کچھ طے کر لیا ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کیا کرنا ہے, ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کیسے کرنا ہے, ہمیں یہ بھی پتہ ہے کس دن کرنا ہے. سو یہ کیا اگلے مہینے ہے یا اس سے اگلے مہینے تک بات جا رہی ہے؟ ٹائم لائن کیا ہے, کتنے ہفتوں کے بیچ میں آپ کا یہ فیصلہ جو ہے؟ نہیں, انشاءاللہ جلدی بتا دیں گے آپ. ٹھیک ہے. اچھا, اور اس کے بعد کیا اس کو دھرنے میں بھی کنورٹ کرنا ہے یا صرف اسلام آباد جا کے ایک جلسہ کریں گے, اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرائیں گے اور پھر واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں گے؟ لیکن یہ بات یہ ہے کہ اگر آپ PTI کو اس نہج پہ, اس جگہ پہ پش کریں گے, پھر تو سبھی کچھ ہوگا, پھر گھروں کو پہ جائیں گے, گھروں سے اپن باندھ کے نکلیں گے نا لوگ. سر سبھی کچھ ہوگا, لیکن پھر بھی وہ obviously ایک قانون اور آئین کے دائرے میں ہی ہوگا نا. وہ جو آپ نے بات کی کہ کوئی کیوس ہوتا ہے یا انارکی کی طرف بڑھے, اس طرف تو نہیں جا رہے نا اگلے اس پوری ایکسرسائز کے نتیجے میں. ہمیں پتہ نہیں ہے, ایشو فرینکلی بات یہ ہے, ہماری تو پوری کوشش یہی ہے تصادم کی طرف نہ جائیں, چیزیں نہ ہوں. لیکن میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی یہ کیا تھا, پاکستان میں ایک بہت بڑی تقسیم اس وقت ہو چکی ہے. ایک خواص ایک طرف ہے, عوام میں ایک طرف, اور انفارچونیٹلی یہ جو سچویشن ہوتی ہے اس میں کبھی بھی ایک چنگاری جو ہے وہ ایک بہت بڑا علاوہ. لیکن فواد صاحب ایک اور بھی تقسیم ہے نا, جمہوری طریقے سے آپ جائیں, اپنا احتجاج ریکارڈ کریں, اور دوسری طرف تقسیم کے کچھ ایسے عناصر ہمارے معاشرے میں موجود ہیں, میں آپ کی بات نہیں کر رہی, کہ جو طاقت کے زور پہ, انارکی کی زور کے اوپر بھی بات بنوانے کے اوپر کرتے ہیں. تو تحریک انصاف تو جمہوری طریقے سے جائے گی نا, یہ فرق تو بڑا واضح ہونا چاہیے نا ہر لحاظ سے. ہم تو ایک مڈل کلاس کی پارٹی ہیں, ہمارے تو جلسوں میں بھی آپ دیکھیں لاکھوں لوگ نکلے ہیں پشاور میں, اور میں ایسے سمجھتا ہوں اگر آپ احتجاج ابھی ہم دیکھیں تو لٹرلی کروڑوں لوگ سڑکوں پہ آئے ہیں, اور ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا. فیملیز آئی ہیں, بچے آتے ہیں, فیملیز آتی ہیں. سو ہمارا تو یہی ایک ہے. لیکن اگر آپ اتنی بڑی سیاسی طاقت کو غیر جمہوری طریقے سے, اور یہ جو کچھ ہوا آئین کے مطابق تو نہیں ہوگا نا, جو جس طریقے سے 22 لوگوں کو خریدا گیا, کیا گیا, اس طریقے سے اگر آپ دیوار سے لگا دیں گے تو پھر کیا کہا جا سکتا. اچھا, آخری سوال فواد صاحب, یہ ویسے تو آزادی صحافت کے بارے میں ہم نے 3-3.5 سال کافی زیادہ اسکولنگ اور باتیں سنی. ابھی کوئی میں دیکھ رہی ہوں 48 گھنٹوں سے باقاعدہ ٹویٹس کی جا رہی ہیں, اور اس پوری کیمپین کو نواز صاحبہ لیڈ کر رہی ہیں, اور اس کے بعد obviously PMLN کے سوشل میڈیا ونگز نام لے کر ARY کو نشانہ بنا رہے ہیں. اور obviously ابھی آفس میں آئے ہوئے صرف یہ ایک جمعہ 8 دن ہوئے ہیں, تو بھی سے اگر یہ حالات ہے تو آگے کیا ہوگا. تو یہ اس طرح سے جو اگر چینلز کے بارے میں آتے ہی آپ اٹیک موڈ میں آ جائیں, تو پھر یہ کدھر جائیں ہم, کون ہماری سنوائی کرے گا, یا پھر ہم انتظار کریں جی کہ پھر اس حکومت میں پھر ایسے ہی ہوگا, اگر آواز آپ کی پسند نہیں ہے تو اس طرح بلی کیا جائے گا. ٹرینڈز تو خیر وہ ہے نا جو سامنے ہے. مجھے پتا ہے جو سلمان اقبال اور جو باقی آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے ان کو جس طرح سے دھمکیاں دی گئی, جس طرح سے ان کو فونیں کر کے ڈرایا گیا, ان کو کہا گیا فلانی جگہ پہ آپ آ جائیں ورنہ ہم ٹھیک کر لیں گے, فلانی چیز نیچے کر دیں ورنہ ہم آپ کو یہ کر لیں گے. اور جس طریقے سے ARY کھڑا ہوا, اور جس طریقے سے ARY کھڑا ہے,
اور عوام میں اس وقت جو مقبولیت ہے ARY کی، آپ دیکھیں کب ہوتا تھا پاکستان میں، تو یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ 53% ٹوٹل جو ویورشپ ہے وہ ایک ٹی وی کی ہو اور باقی ساری جو ہے وہ باقی سارے ٹی وی آپس میں تقسیم کر رہے ہوں. اتنا بڑا ویورشپ جو ہے وہ تو کبھی کسی ٹی وی کو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کو ملے. سو میرا یہ خیال ہے کہ جس بہادری اور دلیری سے ARY کی ٹیم نے اور آپ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یہ تو جو ہیں یہ تو چھوٹے لوگ ہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. یہ چلے سر، امید کرتے ہوں کہ ہم 3.5 سال تک ہمیں کافی طریقے سے بتایا گیا جی کہ کس طرح سے آزادی صحافت بہت امپورٹنٹ ہے اور سب کو بات کرنے کا حق چاہیے ہے، کیمپینز نہیں چلنی چاہیے جو بالکل نہیں چلنی چاہیے ہیں. تو پھر اب جب خود حکومت میں اقتدار میں آئے تو پلیز واک دا ٹاک آلسو. بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے، ذرا ایک اپنے اینالسٹ کے پینل کے ساتھ جائزہ لیں گے اس پوری سیاسی صورتحال کا. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام کے دوسرے سے میں بات کریں گے. اب ایک ٹون سیٹ ہو رہی ہے کہ موجودہ حکومت کے اس دورانیے میں، چاہے وہ 1.5 سال کا جتنا بھی ہے، میڈیا کے کچھ حلقوں کے ساتھ ان کی ریلیشن شپ کیا ہوگی، اس کا ایک جھلک آج ہمیں نظر آ گئی ہے. بلکہ گزشتہ 24 گھنٹے سے ہم دیکھ ہی رہے ہیں. یہ سارا معاملہ اس وقت شروع ہوا جب PMLN کے جو آفیشیل پیج سے ایک ٹویٹ ہوئی کہ ایک چینل جو ہے وہ گمراہ کن خبریں جاری کر رہا ہے اور ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. جواباً مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا پلیز نیم دا چینل، اٹس ARY. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ ایک ٹرینڈ چلنا شروع ہو گیا اور وہ PMLN کی سوشل میڈیا ٹیم اس ٹرینڈ کو لیڈ کر رہی ہے. آپ اس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو اس ٹرینڈ کو چلا رہے ہیں، اس کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ چھیڑ خانی یہیں ختم نہیں ہوئی. آج ایک اور ٹویٹ کے جواب میں جو ان کی اپنی سوشل میڈیا ٹیم کی طرف سے ہی تھی، اس میں مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا جی کہ دونوں ایک ہی ہیں، ARY ہو یا عمران خان. خواجہ سعد رفیق صاحب ایک قدم اور آگے بڑھ گئے. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو پاکستان پہ مسلط کرنے کی یہ جو سازش ہے، اس کے جو سپانسر ہیں، یہ ریٹنگ کے لیے، سنسنی کے لیے افواہ کو خبر بناتے ہیں، نفرت اور جھوٹ کا پرچار کرتے ہیں. یہ مافیا یہاں کس کے مفادات کے لیے کام کر رہا ہے؟ اگین نام لے کر ٹیگ کر کے. اس کو ڈاگ وسلنگ کہتے ہیں بہرحال، کیونکہ جب آپ ایک پولیٹیکل فگر اس طرح کی ٹویٹ کرتا ہے تو اس کے بعد سوشل میڈیا ٹیمز کو ایک سگنل مل جاتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے کدھر کو ٹرینڈ کو لے کر جانا ہے. اس کے علاوہ رپورٹ پیمرا کی جانب سے ایک نوٹس بھیجا گیا خبروں کے، اس کو مریم نواز شریف صاحبہ خود ری ٹویٹ کر رہی ہیں پیمرا کے اس نوٹس کو. سو اوورآل اس وقت اگر ہم بات کریں پچھلے 48 گھنٹوں میں تو پتہ چل گیا ہے انڈیکیٹرز کے اب آگے تعلقات کیسے ہونے والے ہیں میڈیا کے اس حلقے سے جو آپ کے خیالات کو آپ کو لگتا ہے اس کی عکاسی نہیں کرتا ہے، جس میں ARY گروپ کے نام لے کر بار بار ٹیگ کیا جا رہا ہے. صابر شاکر صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، عامر ضیاء صاحب موجود ہیں. ہم تو خیر بات یہ کریں گے، لیکن عامر ضیاء صاحب تھوڑا میں آپ کو اس لیے گفتگو میں پہلے شامل کرنا چاہتی ہوں سر، کیونکہ ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں. یہ obviously ایک بمپی رائڈ ہوتی ہے حکومتوں کی تمام میڈیا کے ساتھ، اور ماضی میں بھی رہی ہے، ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے، پچھلی دور حکومت میں بھی تھی. تو لیکن آتے ہی فوراً اگر اس طرح سے شروع ہو جائے گا، ایک طرح سے تصادم کسی انوائرمنٹ کریٹ کرے گی، تو اس میں زیادہ ذمہ داری تو حکومت وقت کی ہوتی ہے کہ وہ اگر ابھی سے اٹیک کریں گے تو پھر بعد میں کیا ہوگا. اچھا درست فرمایا آپ نے ماریا. بات یہ ہے کہ پوت کے پاؤں جو ہیں وہ بالکل پالنے میں نظر آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے پہلے دن سے دباؤ کا شکار ہے. اس سے اس بات کا احساس ہے کہ جس کی لیجیٹیمیسی کو کوسچن کیا جا رہا ہے، اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا پہ اٹیک کر رہی ہے تو ہمیں کوئی تعجب نہیں ہو رہا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نون لیگ جب بھی اقتدار میں آئی ہے اس نے اسی طرح کا رویہ رکھا ہے. مجھے یاد ہے مطلب اگر وہ 98-99 کی بات کریں تو جنگ اخبار 1-2 صفحے پہ چھپا کرتا تھا، اور انہوں نے شرط عائد کی تھی کہ ملیہ لودھی کو جو ہے آپ ایڈیٹرشپ سے ہٹا دیں. نجم سیٹھی کو اغوا کیا گیا. 2015 میں ایک جھوٹی خبر کا بہانہ بنا کر بول میڈیا گروپ کو بند کر دیا گیا. تو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا کہ جو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کرٹیکل وائسز ہوں گی جو ان پہ تنقید کرے گی، جو انڈیپینڈنٹ میڈیا ہوگا، اس کو اسی طرح نشانہ بناتے ہیں. جبکہ اس کے جواب میں جو میڈیا ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، جو ان کے ایجنڈے کو آگے بڑھاتا ہے، اس پر اشتہارات کی بھرمار ہوتی ہے، اس کے صحافیوں کو جو ہے بہت زیادہ وہ کیا جاتا ہے، خوش کیا جاتا ہے. تو یہ کوئی نیا چلن نہیں ہے اور ہمیں اس پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ چیزیں بڑھیں گی. ایک معاشرے میں مختلف قسم کی رائے ہوتی ہے. ایک رائے وہ ہے جو آپ کے اس وقت پولیٹیکل نیریٹو کو سوٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، بالکل آپ کو اس کو سپورٹ کرنے کا، اس کو پروموٹ کرنے کا حق.
ایک متضاد رائے ہے جو آپ کی رائے سے نہیں ملتی، لیکن وہ لوگ معاشرے میں موجود ہیں جن کی وہ رائے کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے اس پلیٹ فارم پہ، اس پروگرام میں، اس اینکر کے ذریعے، کچھ بھی آپ لے لیجیے نام. تو اس کا مطلب ہے کہ سب ایک ہی دھن میں، ایک ہی راگ میں وہ گیت گائیں، ایک ہی گانے کے بول ہوں، ایک ہی اس کی جو ساری میلڈی ہو. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ جمہوری جماعتوں کے نام پہ موروثی سیاست ہو رہی ہے. ان کا جو رویہ ہے وہ بڑا ہی مطلب اپریسو ہے. یہ عوام کو جو اپنی رعایا سمجھتے ہیں اور پاکستان کو راجواڑہ سمجھتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب آپ کا یہ رویہ ہوگا تو جو بھی کرٹیکل وائس ہوگی، جو بھی تنقید کرے گا، اس کا آپ گلا گھونٹنا چاہیں گے. تو اس میں مطلب ہے کہ یہی ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک کے بعد دیگرے بھی تو شروعات ہیں. ابھی تو کہتے ہیں بقول آپ نے بالکل درست کہا کہ جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے. تو جیسے جیسے گورنمنٹ جو ہے دباؤ کا شکار بھی ہوگی یا انٹرینچ ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ دیکھیے گا کہ صحافی اور صحافتی ادارے جو ہیں وہ نشانے پر ہیں. اور میں اپیل کرتا ہوں کہ پی ایف یو جے کی مجھے ابھی تک کوئی اس کی سٹیٹمنٹ نظر نہیں آئی ہے. مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ جو ہمارے نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیمیں کیوں خاموش ہے اس معاملے پر. کیوں نہیں ان کے ٹویٹس آ رہے؟ کیوں نہیں وہ جو ہے ARY سے اور دیگر جو اس طرح کے صحافی جن کو وکٹیمائز کیا جا رہا ہے، نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان سے اظہار یکجہتی کیوں نہیں کر رہے؟ اور یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. اور ہماری سول سوسائٹی بھی میں سمجھتا ہوں بڑا مینیپولیٹ ہوئی ہے اس شریف خاندان کے ہاتھوں، اور جو بھی ہماری ڈائنسٹک پولیٹکس ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ غیر جمہوری جماعتیں ہیں. جی صابر صاحب، یہ ہونا تو تھا، یہ ہمارے لیے کوئی سرپرائز نہیں ہے. 2015 آنورڈز بھی ہم اس میں ادھر ہی اسی ادارے میں تھی اور یہ دیکھا ہے نشیب و فراز جو ہوئے. لیکن کیا یہ اتنی جلدی ہو جائے گا؟ کیونکہ ابھی تو حکومت کی کیبنٹ بنی ہے، ابھی تو کارکردگی ہوگی، اس کے بعد ان پہ تنقید ہوگی. ابھی تو صرف وہ ساری معاملات اس مداخلت اور سازش والے بیانیے کے ارد گرد گھوم رہی ہے نا. تو اس وجہ سے یہ پرابلمیٹک ہے. ہمیں پہلی بات تو یہ کہ جو کچھ ہم نے اپنے دوستوں کو بتایا تھا کہ یہ کچھ ہونا ہے، تو وہ مان نہیں رہے تھے کہ نہیں آئندہ یہ ایسا نہیں کریں گے. تو ایک تو یہ بات کنفرم ہو گئی. دوسرا آپ نے کہا اتنی جلدی میں کیوں ہے؟ اصل میں ان کو معلوم ہے کہ ان کا اقتدار کوئی لمبا چوڑا تو ہے نہیں. الیکشنز ہونے ہیں، انتخابات کی طرف جانا ہے. اس سے پہلے یہ پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں. ان کے طریقے ہیں، ایک تو پہلے برائب کرو، برائب نہیں کرتے تو اس کے بعد کوئی عزیز و اقارب تلاش کرو ان کے ذریعے، نہیں تو پھر آخر میں پھر یہی دھمکی رہ جاتی ہے. اعجاز الاحسن صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن، ان کے گھر پہ بھی ایک گولی پہنچائی گئی تھی باقاعدہ طور پہ، جو پاناما سن رہے تھے. اس کے بعد جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب، ان کو بھی موٹر وے پہ پیچھا کر کے دھمکیاں دی گئی تھیں. تو یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر ہیں. لوہے کے چنے ہیں ہم، اور پاور ٹاکس ٹو پاور، اس طرح کی باتیں. تو ان کی اصل میں بدنصیبی یہ ہے کہ اتنا بڑا انہوں نے کھیل تو کھیل لیا، لیکن بدقسمتی سے یہ سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کی گردان پڑتے رہے. اور آخر میں ان کے آنے سے پہلے ہی پتہ چلا امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹرینڈ 15واں دن ہو گیا ہے، وہ نہیں اتر رہا. امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹرینڈ ختم نہیں ہو رہا. یہ کہتے ہیں وہ ختم کریں. اس کے بعد یہ امپورٹڈ حکومت کے پیچھے وہ میمو ہیں. اب میمو آیا ہوا ہے، سائفر آیا ہوا ہے. وہ آلریڈی ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی اس کو کر کے جا چکی ہے. ہماری سول ملٹری لیڈرشپ ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کر چکی ہے. پھر انہوں نے اس کو انڈو کرنے کی کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے اس وقت بیانیے کی پرابلم بیانیے کی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف جو ہر روز ایک بیانیہ پروموٹ کر رہی ہے، وہ ایک پاپولر بیانیہ اس لیے کیونکہ لوگ اس طرح کی باتیں، ہمارے اینٹی امریکنزم کے جو بھی بات ہو اس کے اوپر لوگ اس کو مان لیتے ہیں اور اس کو لیجٹ ان کا کنسرن ہے. پرابلم اس وقت پھر یہ ہے صرف. تو وہ ویک پوزیشن پہ ہے نا. اب وہ امپورٹڈ حکومت نامنظور سے کیسے جان چھڑوائیں؟ باقی یہ جو ARY کے خلاف چل رہا ہے، تو یہ پچھلی گورنمنٹ میں بھی اس میں مقدمہ درج ہوا. اور مقدمہ کس بات پہ درج ہوا؟ غداری کا اور سنگین ملک دشمنی کا، کہ آپ نے فوٹیج چلائی ہے. کون سی فوٹیج؟ جو زیارت میں قائد اعظم محمد علی جناح کی زیارت کو دہشت گردوں نے اڑا دیا. وہ فوٹیج چلائی ہے. کس پہ مقدمہ درج ہوا اور کہاں ہوا؟ کوئٹہ میں. سلمان اقبال صاحب کے خلاف ہوا، صابر شاکر کے خلاف ہوا، اویس توحید صاحب کے خلاف ہوا، اور ہمارے بیورو چیف شاہد رند کوئٹہ کے، ان کے خلاف درج ہوا. تو یہ تو جاتے ہیں اس حد تک.
اور اگر ہم نے پہلے فیس کیا تو انشاءاللہ آئندہ بھی فیس کریں گے. لیکن امید کرتے کہ یہ نوبت نہ آئے کیونکہ ادھر سب کو ایگزسٹ کرنا ہے, ہر نظریے کو, ہر بیانیے کو, ہر پوائنٹ آف ویو کو. یہاں سب لوگ ایک ہی دھن نہیں گا سکتے چاہے جتنا بھی آپ چاہیں, جتنی بھی کوشش کریں, کیونکہ طوطے آپ نہیں تلاش کر سکتے نا, سارے تو طوطے نہیں ہوتے. آپ کے پاس اتنا بڑا میڈیا ہاؤسز موجود ہیں, آپ اپنی بات کریں, کنوے کریں, جو مرضی کریں, آپ کے پاس کھل کھیلنے کا موقع ہے. لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ آپ سب کے سب وہ بولیں جو ہم چاہتے ہیں, تو وہ پاسبل نہیں ہے, ایسا ممکن نہیں ہوگا. نہ ماضی میں ہوا, وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو. یہ اچھا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں. جی جی, اپوزیشن میں اتنے پولائٹ اور اتنے اچھے ہو جاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی یہ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر وہ جو اختیار کا نشہ ہے نا, وہ اور میرے خیال شارٹ ٹرم میموری بھی ہے ہماری. عامر ضیاء صاحب, آپ تو بڑے, آپ نے کافی اخبارات میں ایڈیٹر کے فرائض بھی نبھائے ہیں, آپ نے تو بڑے کلوزلی, اگر ہم بات کریں کہ 90s سے اور اس سے پہلے کی جو صحافت کے اوپر جو معاملات تھے, جو ناراضی تھی, حکمران کوئی بھی ہو, ویسے ٹو بی ویری آنیسٹ یہ تو خیر ہے ہی, جو بھی اقتدار میں پسند نہیں آتی اس کو یہ باتیں, چاہے وہ جمہوری قوتیں ہوں. چلو عامروں کے تو ہم کہتے ہی ہیں کہ جی ان کو تو بالکل اختلاف رائے پسند نہیں. اب درست فرما رہی ہیں, جیسے میں نے مثال دی کہ بھئی 98 میں کیا ہوا, اس کے بعد مطلب ہے جب بھی نون لیگ اقتدار میں آئی ہے تو صحافیوں کے ساتھ اور ان کے اداروں کے ساتھ اس کے تعلقات جو ہیں اچھے نہیں رہے. اس کے مقابلے میں اگر مثال دوں, مطلب ہے ہم عموماً بڑا شکایت کرتے جی فوجی حکومتوں کی, لیکن مشرف صاحب کو دور حکومت جو تھا وہ سوائے 2007 میں جب کہ ٹسل ہوئی تھی, اور اس میں بھی بہت زیادہ ایگزیجریشن اور مبالغہ آ رہی تھی, بڑا انہوں نے کھلا ہاتھ دیا تھا. اور اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی کہ جو نون لیگ نے کی ہے کہ اداروں کو بند کر دیں, اداروں کو تالا لگوا دیں, اغوا کر لیں ایڈیٹرز کو, ان کی مار پیٹ ہو رہی ہو. یہ سب چیزیں جو ہیں ماضی میں یہ حکومت کر چکی ہے. اور ابھی دیکھیں کہ یہ لوگ اسٹیبل حکومت نہیں ہے, یہ مائنورٹی حکومت ہے جس کی لیجیٹیمیسی ابھی پیر جمانے ہیں. خدا نہ خواستہ, ہاں ابھی تو لوگ کوشچن کرتے ہیں نا کہ جی آپ ابھی ایک ناجائز حکومت ہیں, جو امپورٹڈ گورنمنٹ کی بات کی ہے صابر شاکر صاحب نے. تو اگر یہ لوگ جم جاتے ہیں اور ان کی جو خواہش ہے کہ جی ہم پورا سال سوا سال کھینچ لیں, تب تو آپ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. لیکن ظاہر ایک کمزور حکومت ہے, مخلوط حکومت ہے. میں توقع نہیں کرتا کہ یہ اتنا زیادہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ سخت باتیں تو کر سکتے ہیں لیکن غالباً ایکسرسائز نہیں کریں گے, کیونکہ سوسائٹی میں اب ریزسٹنس آ گیا ہے. اب آپ سوشل میڈیا کو اور میڈیا کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اب ڈیفائنس ہے لوگوں میں بڑا غم و غصہ ہے کہ جس طرح سے ایک اس حکومت کو مسلط کیا گیا ہے, پورا کا پورا چینج کو آرکسٹریٹ کر کے, کہ جس کی کوئی آپ کو مثال ماضی میں نہیں ملتی. سر وہ کہتے ہیں ہم آئینی طریقے سے آئے ہیں, آئینی طریقے سے آئے ہیں. آئین کہاں وائلیٹ ہوا ہے بتائیں نا. وہ کہتے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ لیا آئینی طریقے سے آئے. اگر آپ مجھے بتائیے کہ اگر ووٹوں کی خرید و فروخت آئینی طریقہ ہے, وفاداریوں کو تبدیل کرانا آئینی طریقہ ہے, تو پھر تو بھائی ہمیں سوالی نشان بن گیا یہ آئین جو ہے نا. تو آئین کی اپلیکیشن سلیکٹیو ہو رہی ہے. آپ نے کیونکہ آپ کی بنیاد اوریجنل سن پر ہے, آپ نے ایک گناہ سرزد کر دیا, اس کے بعد آپ کہیں جی ہم لوگوں نے آئینی طریقے سے کیا, تو کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں. ٹھیک ہے, اچھا ایک اور بات بھی ہے, کروڑوں عوام نہیں مان رہے. صابر صاحب obviously اب یہ جو اس وقت اگر میڈیا کے ساتھ آپ شروع میں ہی اس طرح سے معاملات بگاڑنا شروع کر دیں, obviously اب ہم اور بھی لوگ ہوں گے جن کی آوازیں, یہ شہباز صاحب کو سوٹ کرتا ہے کہ اس وقت اتنی ارلی آن آپ میڈیا کے ساتھ ایک ٹسل اور نیم کالنگ شروع کرتے ہیں. اور اچھا یہ ایک بات بتاؤں, شہباز صاحب جو ہے نا, شہباز شریف صاحب, یہ ڈیفیکٹو پریمیئر نہیں ہے, یہ ڈیجورے پریمیئر ہے. ڈیفیکٹو پریمیئر مریم نواز صاحبہ, اور تمام تر جو تنابیں ہیں ان کے ہاتھ میں, اور وہی اس وقت امور سلطنت چلا رہی ہیں. اور شہباز شریف صاحب, آپ ان کو آپ کہہ لیں بس دکھانے کے لیے ہیں. وہ کوئٹہ جا رہے ہیں, وزیرستان جا رہے ہیں, ہر طرف وہ جا رہے ہیں. ان کو یہی کہا گیا ہے نا کہ آپ سیریں کریں, کیبنٹ بنا رہے ہیں. وہ نہیں, کیبنٹ وہاں سے نہیں, کیبنٹ آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب, کیبنٹ نواز شریف صاحب. آپ کابینہ کے چہرے لے لیں, کوئی آپ کو ماؤتھ پیس جو تھے مریم صاحبہ کے وہ نظر آئیں گے, کچھ نواز شریف صاحب کے پاکٹ کے لوگ ہیں, کچھ شہباز شریف صاحب کے پاکٹ کے لوگ ہیں, کچھ حمزہ صاحب کے پاکٹ کے لوگ ہیں. یہ اس طرح سے ہے. تو یہ
इस तरह से चीज़ें कोई नहीं इनको करने दे। हाँ, मेरा जो ख्याल है रिकन्सिलिएशन की बात, कौमी हुकूमत की बात, सब लोग मिलके चलें, ये जो बात है, उस बयानी को बहरहाल इस वक्त इस मखलूत हुकूमत की तरफ से अगर इस तरह से कन्फ्रंटेशन की, वो सूट नहीं कर रहा। बहुत शुक्रिया साबिर साहब, बहुत शुक्रिया आमिर साहब। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो हम कंक्लूडिंग नोट होगा, आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अफसोसनाक खबर है जी एक कि पाकिस्तान में तकरीबन 15 माह बाद दोबारा पोलियो का पहला एक और केस रिपोर्ट हो गया है। इससे पहले हमारे पास जो खबरें थी वो बड़ी इंकरेजिंग थी और यूँ लगता था कि पाकिस्तान से पोलियो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, क्योंकि पिछले साल जो है एक भी केस 15 माह के दौरान रिपोर्ट नहीं हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शुमाली वज़ीरिस्तान से फिर 15 माह के बाद एक पोलियो केस सामने आ गया। अपने बच्चों को खुदा के वास्ते पोलियो के कतरे पिलाएं, इस बीमारी से जान छुड़ाएं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।